जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसर का नाम मसरूर अहमद है और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है ख़त्म नबूवत। और ये बहुत ही अहम टॉपिक है। उससे पहले मैं दोस्तों को ये बता दूं कि ये प्रोग्राम जो है ये हम ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं। हम अहमदी मुसलमान हैं। जमात अहमदिया का ये ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है। जमात अहमदिया का ऑफिशियल प्रोग्राम देखने के लिए आप देखें MTA इंटरनेशनल और www.alislam.org। ये जमात अहमदिया के ऑफिशियल चैनल हैं और ये चैनल जमात अहमदिया का नहीं है। इसको हम ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम हमने रखा है उसका उसका नाम रखा है ख़त्म नबूवत। ख़त्म नबूवत एक बहुत ही अहम टॉपिक है ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और अरब कंट्री में इसको बहुत अहमियत दी जाती है। दो मौक़िफ़ आते हैं सामने। एक मौक़िफ़ पेश करती है जमात अहमदिया और एक मौक़िफ़ पेश करते हैं जो जमात अहमदिया के मुखालिफिन हैं। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आज पहला प्रोग्राम है, और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इस हवाले से ख़त्म नबूवत के हवाले से प्रोग्राम हों, उसमें तमाम दलाइल कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, फ़ुक़हा ने जो बयान किया है और तमाम जो दलाइल हैं वो उजागर किए जाएँ इसके, जो जमात अहमदिया का मौक़िफ़ है। तो हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं। सबसे पहले खुर्रम अली साहब हैं। तो मैं खुर्रम अली साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिल्कुल आ रही है। जी, खुर्रम भाई, आपने जैसा कि सुन भी लिया होगा कि आज हमारा टॉपिक है ख़त्म नबूवत और ये बहुत अहम टॉपिक है। जी बिल्कुल। तो आपसे मेरी गुज़ारिश ये है कि कुरान करीम की ये जो सूरत अहज़ाब की आयत है, इसके हवाले जी। से हम चाहते हैं कि गुफ्तगू करें। तो आपसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि प्लीज़ गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी बहुत शुक्रिया। ये असल में कुरान करीम की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर है 40। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इसमें जो खातमन नबिय्यीन हैं, हमारे जो मुखालिफिन हैं, उनके कुरान करीम के अगर आप तराजिम देखेंगे तो कहीं होगा कि आप खातमन नबिय्यीन हैं, कहीं होगा नबियों को ख़त्म करने वाले हैं, और कहीं होगा कि आप नबियों की मोहर हैं। देखिए, इस सिलसिले में खाकसार ये अर्ज़ करता है, और जो लिंक जमात दे दो। का मौक़िफ़ है इस सिलसिले में, वो ये है कि किसी बात के अगर 2 मतलब हों, तो क्या इंसान फ़ैसला कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता। मसलन एक शख़्स खातमुन नबिय्यीन का मतलब ढूँढ के लाकर दिखाए कि ये मतलब है, दूसरी तरफ से जमाती अहमदिया कहे कि ये मतलब है। तो इस तरह का फ़ैसला ता क़यामत नहीं हो सकता। कुरान करीम का ये एजाज़ है कि इसमें दूसरा मतलब मुमकिन नहीं है। अगर किसी ज़ुबान को समझने के लिए 2 तरीके हैं, कोई भी ज़ुबान हो, उसको समझने के 2 तरीके हैं। एक लुग़त और दूसरा लिटरेचर। लुग़त में तो हम बआसानी ढूँढ लेते हैं कि फ़लाँ लफ़्ज़ है, उसका ये मतलब है, और वो बात हमें पता चल जाती है। बाज़ चीज़ें हमें लिटरेचर से पता लगती हैं, क्योंकि जो बात मुहावरे के एतबार से आती है, वो हमें लिटरेचर से मिलती है। हर ज़ुबान का एक अपना लिटरेचर है, उसमें मुहावरतन बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो जब हम उसको देखते हैं, उनके मीनिंग्स देखते हैं, तो कभी हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती और कोई मुश्किल पैदा नहीं होती। हमें साफ पता चल जाता है कि ये फ़लाँ बात फ़लाँ कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुई है, तो उसका यही मतलब है। मसलन इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में हम कहते हैं लुक आफ्टर, लुक इंटू, लुक बिफोर। तो सबको पता है कि इसका ये मतलब है। कभी भी कोई शख़्स ऐसा नहीं करेगा कि लुक का मतलब अलग करे और आफ्टर का मतलब अलग करे। उसको पता है कि जब लुक आफ्टर कहा जाए, तो साफ पता चल जाता है कि इससे मुराद देखभाल है। इसी तरह अरबी ज़ुबान में लफ़्ज़ ख़ातम जो है, ये यहाँ पर जमा के साथ मुज़ाफ़ हुआ है, ठीक है? ताकि ज़बर के साथ। पूरा अरब लिटरेचर इस बात पर गवाह है कि ख़ातम जब जमा के साथ मुज़ाफ़ हो, तो ये मक़ाम मदह में इस्तेमाल होता है, यानी तारीफ़ किया गया जुमला है। ये तो एक वो बात है जो बिल्कुल नॉन है, और इस बात का अगर आप लिटरेचर में इसको तलाश करेंगे तो बआसानी मिल जाएगी। और इस सिलसिले में बहुत सारे फुक़हा जो ये गैर अहमदी हज़रात बताते हैं कि ये 1400 साल से अक़ीदा है, और जो वो ट्रांसलेशन आज कर रहे हैं और कहते हैं कि ये ट्रांसलेशन जो पहले के फुक़हा थे उन्होंने भी की, तो ये बात भी उनकी दुरुस्त नहीं है। बड़े-बड़े नाम हैं जैसे मुहियुद्दीन इब्न अरबी, हज़रत मुल्ला अली कारी, अ और भी बहुत सारे ऐसे नाम हमें मिल जाते हैं,
جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی انہوں نے کیا کیے. وقت ہوا تو پھر میں ان کی تحریرات بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں گا. لیکن آج کل جو بنیادی مسئلہ ہے، اگر تھوڑا سا اس کے اوپر غور کیا جائے، جو عام طور پر عموماً انسان جو ہیں وہ اتنی زیادہ تحقیق میں بعض دفعہ نہیں جاتے. جماعت احمدیہ کا عقیدہ اور جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے عقیدے کا اگر موازنہ کیا جائے تو بظاہر کچھ فرق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد ایسا نبی اور رسول تو آ سکتا ہے جو آپ کا تابع ہو. ایسا نبی اور رسول نہیں آ سکتا جو آپ کی شریعت کے مخالف دعویٰ کرے. یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے. ان سے جب ہم یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل آخری نبی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو آپ کا عقیدہ ہے نا کہ انہوں نے آنا ہے اور وہ نبی بھی ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نبی بتا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ امتی ہوں گے. ہم کہتے ہیں کہ نبی بھی تو ہوں گے نا. تو اس بات کو وہ مانتے ہیں کہ وہ نبی بھی ہوں گے لیکن امتی نبی ہوں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں. آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک نبی کے آپ بھی قائل ہیں. ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، یعنی شریعت کے لحاظ سے. اور اس کے بعد ہم بھی ایک کے قائل ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے چاہے بھیج سکتا ہے، لیکن جو پیش گوئی ہے وہ ایک ہی ہمیں ملتی ہے. تو جب ہم ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں، وہ اختلاف کی خاطر، حالانکہ فرق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جس نبی کو لا رہے ہیں اس کو دوبارہ سے نبی بنایا جا رہا ہے. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نبیوں کی تعداد مکمل ہوگی. اب اللہ تعالیٰ کسی اور کو نبی بنائے گا نہیں. یہ بھی انہوں نے بات احمدیوں کے اعتراضات سن کے ان سے تنگ آ کر یہ ایک جواب انہوں نے تلاش کیا ہے. اس کے اوپر بھی اگر ہم تبصرہ کریں تو ہمیں یہ بات بخوبی پتہ چل جاتی ہے کہ اگر ان کے عقیدے کو بھی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بافرض محال دوبارہ بیچ بھی دیتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو نئے سرے سے نبی بنائے گا. کیونکہ جو نبوت کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نبوت عطا کر دی، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی نہیں بنائے گا، تو اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ موجود ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی من التورات، کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو تورات میں سے میرے پاس ہے. یعنی اگر وہ دوبارہ اس دنیا میں آ جاتے ہیں جس نبوت کے ساتھ ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا گیا تھا بفرض محال، تو وہ صرف بنی اسرائیل تک کے رسول رہیں گے اور وہ مصدق ہوں گے صرف تورات کے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی نمائندہ ہوگا وہ پوری دنیا کے لیے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتایا ہے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا جو نمائندہ ہو وہ صرف آ کے ایک خاص قوم کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا میں آئیں گے تو ایک تو پہلے جو ان کو نبوت ملی وہ نبوت بنی اسرائیل کے لیے تھی. اب جب ان کو نبوت ملے گی تو وہ عالمی نبی ہوں گے. پہلے وہ مصدق تھے تورات کے، اب اگر وہ آئیں گے تو مصدق ہوں گے قرآن کریم کے، کیونکہ قرآن کریم کی اب تصدیق کریں گے نا. تورات کی تو ظاہر ہے کہ وہ تصدیق اب نہیں کر سکتے. تو اس اعتبار سے بھی ان کا نبی یعنی نبی کا آنا بھی ثابت ہوتا ہے اور نبوت کا دوبارہ ملنا بھی ثابت ہوتا ہے. تو یہ ایک مختصر سی جو جماعت احمدیہ کی طرف سے خاکسار بات بتا سکتا تھا، حالانکہ موضوع تو یہ بہت وسیع ہے. تو اگر وقت ہوا تو پھر آپ مجھے بتائیے گا، باقی آپ دوسرے دوستوں کو وقت دیجیے. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. خرم بھائی آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے یہاں کافی رات ہو گئی ہے، تو بتا دیں کہ آپ موجود ہوں گے یا چلے جائیں گے، ورنہ ہمارے ساتھ نادر بھائی موجود ہیں اس ٹائم. نہیں ٹھیک جی ہے آپ بات کو مسرور بھائی، جاری رکھیے، کوئی میں ایسی کوشش بات نہیں کرتا ہوں کہ رہے میں ٹھیک ہے جی خرم بھائی، جیسے کہ آپ نے مضمون کو کھولا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے اوپر پھر یہ اعتراض لگایا جاتا ہے کہ وہ جناب وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں؟ اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں. جی میں نے اس سلسلے میں عرض کیا ہے کہ چونکہ ایک انہوں نے فرضی سی بات اپنی طرف سے ایک بنائی ہے، اگر قرآن و سنت سے اس کی دلیل مانگی جائے تو نہیں ملتی. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ جو چاہے ہم پر الزام لگائیں، ہر انسان کو یہ حق ہے جیسا وہ سمجھے ویسا وہ بیان کر دے. لیکن جب دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے تو حیرت ہے کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے قرآن کریم کی وہ کون سی ایسی آیت ہے جس سے ہمیں یہ صراحت مل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد
اس دنیا میں کبھی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، کبھی کسی قسم کا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو ہمیں، میرے تو مشاہدے میں، مجھے تقریباً احمدیت قبول کیے کوئی 18-19 سال ہو گئے ہیں، تو میرے تجربے میں اور میرے مشاہدے میں ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا۔ بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے، ابھی تک تو کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کرے، بلکہ اس کے برعکس ہم ان کو قرآن کریم کی متعدد آیات پیش کرتے ہیں جس میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جا بجا جاری ہے۔ وہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس میں سے قرآن کریم کی جو اول آیت ہے وہ سورہ اعراف کی اگر وقت ہے تو میں پیش کر دیتا ہوں، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ قرآن کریم کے بالکل مطابق ہے۔ اچھا خرم بھائی، اس سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب احادیث سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ہمیں کہیں یہ اشارتاً، کیونکہ وہ موسٹلی یہ پیش کرتے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی آبادی، لا نبی آبادی کا مفہوم پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا ہے کہ اس کا مطلب ہے لا نبی آبادی۔ تو یہ جو ایک قول وہ پیش کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں خاتم النبیین کے حوالے سے یا لفظ خاتم کے حوالے سے؟ جی، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، عام طور پر وہ کہتے ہیں کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا نہیں فرمایا، آپ نے ایک نبی کی خوشخبری دی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بعد آنے والے زمانے کے تعلق سے بتاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نبی اللہ ہوں گے، اور 4 دفعہ کہا ہے مسلم شریف کی حدیث کے مطابق۔ دوسرا یہ ہے کہ علمی طور پر اگر اس پر گفتگو کی جائے، جس طرح خاتم کے اوپر تو خاکسار نے عرض کیا ہے، اب لا نبی آبادی کا جو مفہوم ہے یہ بڑا سادہ اور بڑا آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کا بھی عام استعمال ہے۔ عرب میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا، لا اور بعد نفی کمال اور نفی جنس دونوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رومن امپائرز کی جو حکومت تھی، ان کے حکمران کیسر اور کسریٰ کہلاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وا اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، پھر فرمایا کہ وا اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کہ یہ کیسر ہلاک ہوگا اس کے بعد کوئی کیسر نہیں، اور یہ کسریٰ ہلاک ہوگا اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں۔ کسریٰ کی حکومت تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک چلی، کیسر 1000 سال تک آتے رہے، اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ 250 سال کے بعد اس حدیث کو درج کر رہے ہیں، جبکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ہلاک ہوگا اور اس کے بعد کوئی نہیں، جس سے ہمیں یہ صاف پتہ لگا کہ یہاں پر نفی کمال مراد ہے، نہ کہ نفی جنس۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہوتا، یعنی یہ نفی جنس میں فرمایا ہوتا، تو پھر ہم ان کی بات کو مان لیتے، قبول کر لیتے کہ یہ نفی جنس میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زمانے کے اعتبار سے اب کوئی نبی نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ترجمہ جماعت احمدیہ کرتی ہے، جو تشریح کرتی ہے، وہ نفی کمال کرتی ہے، یعنی ایکسیپٹ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اب تم کس کی بات کو مانو گے؟ تو خدا کا بات تو کوئی نہیں ہے نا، تو خدا کو چھوڑ کر تم کس کی بات کو مانو گے؟ یعنی ایکسیپٹ کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے۔ تو ہمارے سامنے اس کے یہ 2 طرح کی ٹرانسلیشنز اور اس کے 2 مطلب سامنے آتے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں بھی غیر احمدیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ ہماری بات آپ کے سامنے آ گئی ہے، اب فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس میں کون سا مطلب ٹھیک ہے اور کون سا مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو مطلب قرآن کے مطابق بنے گا وہ ٹھیک ہوگا۔ مثلا نفی کمال میں اگر ہم لیتے ہیں تو جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ یہ قرآن کریم کے مطابق بنتا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی متعدد آیات بھی پیش کرتی ہے۔ اور نفی کمال میں اگر لیں تو جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بات قرآن کریم کے مخالف بنتی ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ کوئی بھی بات آپ قرآن کے مخالف نہیں لے سکتے۔ تو جب ہمارے پاس ایک حکم موجود ہے تو ہم تو اس حکم کی پیروی کریں گے۔ جی مسرور بھائی۔ جی جزاک اللہ خرم بھائی، کیونکہ ہم نے اس ٹائم پروگرام کا جو ٹائم رکھا ہے وہ تقریباً 30 سے 40 منٹ کا رکھا ہے، کیونکہ لمبے پروگرام ہو جاتے ہیں پھر وہ دوستوں کو دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو جزاک اللہ خرم بھائی، انشاءاللہ آپ سے جی دوبارہ شکریہ۔ رابطہ ضرور کریں گے، اور اسی ٹاپک پہ جو نیکسٹ پروگرام فرائیڈے کو ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے ضرور رابطہ کریں گے۔ جی جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم نادر السلام۔ بھائی، آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی بالکل موجود ہوں میں۔ جی مسرور جی نادر بھائی، ایک تو ویلکم آپ کا اس پروگرام کے اندر، اور آپ نے پروگرام سن بھی لیا ہوگا جیسے خرم بھائی نے بتایا ہے۔ تو نادر بھائی، آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے یہ غیر احمدی جو ہیں ہمارے،
یہ لا نبی آبادی کا مفہوم پیش کرتے ہیں. خرم بھائی نے بڑا مضمون کو کھول بھی دیا ہے. تو ایک حضرت عائشہ کا قول آتا ہے، وہ اکثر احمدی پیش کرتے ہیں کہ یہ تو کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، پر یہ نہ کہو کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے نادر بھائی آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اصل میں مسرور بھائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جو قول ہے کہ یہ تو کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں. تو حضرت عائشہ کے قول سے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے قول سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یقیناً وہ ہم سے زیادہ، جو آج کل کے جو مسلمان ہیں یا علماء ہیں، ان سے زیادہ وہ قرآن مجید کو سمجھتی تھی. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ تربیت یافتہ تھی، اس وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا اور سیکھا. اور یہی بات قرآن مجید بیان فرماتا ہے. اصل میں عام طور پر جو مسلمان ہیں ان کو علماء یہ نہیں بتاتے، بلکہ علماء، بہت کم علماء کو یہ پتہ ہے کہ قرآن مجید نے دو قسم کی نبوتوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو وہ نبوت ہے جو شریعت لے کر آتی ہے، جو تعلیم لے کر آتی ہے، جس کے ذریعے تعلیمات منسوخ کی جاتی ہیں اور نئی لائی جاتی ہیں. ایک تو وہ شریعت قرآن مجید نے بیان کی ہے. دوسری جو شریعت ہے وہ تعلیم یا شریعت لانے والی نبوت نہیں ہے. دوسری جو نبوت ہے وہ شریعت یا تعلیم والی نبوت نہیں ہے، وہ صرف اس لائی ہوئی تعلیم کے اوپر عمل کروانے کے لیے بھیجی جاتی ہے. اور اس کا ذکر قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِم مِّن رُسُلٍ، کہ ہم نے موسیٰ کے بعد پے در پے نبی بھیجے. اب وہ سارے کوئی نئی شریعت والے تو نہیں تھے نا، وہ تو حضرت موسیٰ کے تابع تھے سارے. تو میرے خیال میں مجھے آواز ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے، ایک منٹ میں ذرا. یہ ظفر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنا جو ہے نا وہ میوٹ کر دیں مائک کو جی تاکہ السلام آواز علیکم. نہ آئے. جی وعلیکم السلام. جی مسرور بھائی، وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ جو انبیاء ہیں وہ سارے حضرت موسیٰ کے تابع تھے اور وہ نئی کوئی تعلیم یا کوئی شریعت لے کر نہیں آئے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے دو قسم کی نبوتوں کا ذکر کیا ہے، ایک شریعت والی اور ایک غیر شرعی. اور یہی ذکر حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے. اور جو تعزیر الناس کے جو مصنف تھے حضرت قاسم نانوتوی صاحب، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا، تعلیم مکمل ہو گئی، شریعت مکمل ہو گئی، اس وجہ سے وہ نبوت ختم ہو گئی. اور اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے صاحب حکم نبی ہیں. آپ کی لائی ہوئی تعلیم قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے، اور قرآن مجید قیامت تک کے لیے واجب العمل کتاب ہے. اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی یا تحریف نہیں ہو سکتی. اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. لیکن جو دوسری نبوت ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. وہ جو نبوت جو بغیر شریعت کے اور بغیر تعلیم کے آتی ہے اور تعلیم کے اوپر عمل کروانے کے لیے بھیجی جاتی ہے، اس کو امتی نبوت کا نام دے کر اور سورہ نساء کے اندر اس کا ذکر کر دیا ہے. تو حضرت عائشہ کا جو قول جس کا آپ نے ذکر کیا ہے مسرور بھائی، وہ بالکل قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہے اور قرآن مجید آپ کے قول کی تائید کرتا ہے. جی مسرور جزاک بھائی. اللہ. ہمارے ساتھ ظفر صاحب موجود ہیں. ظفر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی ظفر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے ساتھ ظفر صاحب موجود ہیں، وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. ظفر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرا خیال ان کو آواز نہیں آ رہی. تو ہمارے ساتھ طلعت. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مسرور بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ لائیو لوگ بھی ہمارا جو پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنا سوال بھی ہمیں کر سکتے ہیں آج کے موضوع کے عین مطابق. اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں اتنی دیر میں. میرے پاس ایک سوال ہے ہمارے بھائی نادر بھائی کے لیے. نادر بھائی، آخری آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 طلعت بھائی.
ہمارے جو غیر جماعت مسلمان بھائی ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آخری نبی ہیں۔ اس کو یہ بڑا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، تو کہیں کسی جگہ قرآن کریم میں آخری ہونا کوئی فضیلت ہے؟ جی طلعت بھائی، آخری ہونا اس لحاظ سے فضیلت بنے گی کہ وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل کے بالکل انتہا تک پہنچ گئے، اس لحاظ سے آخری ہیں۔ یعنی کہ آخری سے مراد یہ ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک فضیلت بنتی ہے۔ اگر جب تک آپ آخری کے اندر فضیلت کے معنی داخل نہیں کریں گے، اس وقت تک آخری کے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ جھوٹا ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کے ہی عقیدے کے مطابق ابھی انہوں نے خرم بھائی نے اوپر بات کی تھی کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو ان سے پوچھیں ذرا، تو پھر اس کے اندر یہ تعویلات بیان کرتے ہیں کہ وہ تو جی امتی بن کر آئیں گے، وہ تو نبی نہیں ہوں گے۔ تو بھائی اگر امتی بن کر بھی آ گئے، نبی نہیں بھی ہوئے، تو پہلے یہ بتائیں کہ کیا کسی امتی کے اوپر ایمان لانا فرض ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت دے کر، رسالت دے کر اس سے واپس لے لیتا ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر کہیں لکھا ہوا ہے؟ اس کا کوئی ذکر ہے؟ یہ نہیں ثابت کر پاتے۔ تو ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ ابھی ایک نبی نے آنا ہے، اور الزام ہم پر لگاتے ہیں جماعت احمدیہ کے اوپر کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نہیں مانتے، حالانکہ ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ جی نادر بھائی، جزاک اللہ۔ میرا خیال ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر صاحب، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ظفر صاحب، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو ظفر صاحب، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، وہ میرے خیال ان کو کوئی ایشو ہے اس کا۔ اس کے علاوہ جو خاتم النبیین پر آپ نے ماشاءاللہ دونوں بھائیوں نے، خرم علی بھائی نے اور آپ نے بھی بڑی روشنی ڈالی ہے۔ ہم چونکہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو غیر جماعت دوست ہیں ان کے بھی کچھ سوالات ہیں، تو وہ اپنے سوالات لائیو آ کر کرتے، اس کا ہم لائیو آپ کو جواب دیتے، لیکن شاید کافی دوست تو اس وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن آن لائن جو سوال کرنے کے لیے لوگ آگے کم آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ مسرور بھائی سے میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا۔ مسرور بھائی، یہ جو لفظ خاتم ہے، خرم بھائی نے بھی اس کا بیان کیا ہے اوپر ابھی، تو آپ بھی تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈال دیں تاکہ یہ ٹاپک تھوڑا سا کور اپ ہو جائے۔ جی جزاک اللہ نادر بھائی۔ دیکھیں نادر بھائی، ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اور ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ استعمال کیا ہے، اور اکثر جب ہم یہ غیر احمدیوں کے سامنے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پیش کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ وہ معنی نہیں کرتے جو لفظ خاتم النبیین میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس ٹائم بھی خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم ابھی پیدائش کے مراحل میں تھے، تو جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی اب یہاں پہ کیا مطلب کریں گے آخری نبی، اگر تو آپ اس کا ترجمہ آخری کریں گے، اس کے بعد 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبی آئے ہیں، وہاں پہ وہ کوئی نہ کوئی تعویل کرتے ہیں۔ اکثر میری غیر احمدی دوستوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب ہے کہ عالم ارواح میں وہ آخری نبی تھے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، حالانکہ یہ اس کا مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر جب ان کے آگے حدیث ہم پیش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث یا قول وغیرہ، جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، علی تو خاتم الاولیاء ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ولایت مند ہے امت کے اندر؟ تو وہ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کا بھی مطلب وہ دوسرا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اور یہ مسجد جو ہے خاتم المساجد ہے، بلکہ ایک جگہ اس کو آخری مسجد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری مسجد ہے، وہاں پہ بھی وہ تعویل کرتے ہیں، آخری کا ترجمہ نہیں کرتے۔ اسی طرح جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ خاتم الکتب ہے، اب کیا کریں، آخری کتاب ہے، اس کے بعد تو کتابیں بند ہو جانا چاہیے ان کے عقیدے کے مطابق، وہ وہاں پہ بھی تعویل کرتے ہیں، اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ تعویل کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، مطلب ظلم کی انتہا دیکھیں کہ جماعت احمدیہ ہر وہ ترجمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سورۃ احزاب میں جو خاتم النبیین کا ہے، ہر جگہ وہی ایک ہی ترجمہ کرتی ہے، یا مختلف زیادہ بھی کرتی ہے تو ہر جگہ فٹ بیٹھتا ہے اس کا ترجمہ، لیکن یہ لوگ صرف سورۃ احزاب میں یہ جو ترجمہ کرتے ہیں آخری، اس کے علاوہ کہیں نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتم المہاجر، تو ان کو کہتے ہیں ہم ہجرت بند کریں آپ امت میں سے،
آخری ہیں، ہر جگہ تعویل کریں گے. تو یہ تو ہم انہیں بہت دفعہ سمجھا چکے ہیں، لیکن وہ اس طرف آتے نہیں ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لفظ خاتم کے کیا معنی ہیں. اس میں جماعت احمدیہ آپ کو پتہ ہے کہ افضل کے معنی بھی کرتی ہے، اکمل کے بھی کرتی ہے، نگینہ کے بھی کرتی ہے، بے شمار معنی ہیں اس کے اندر. وہ تمام معنی ہم ان جگہوں پہ کرتے ہیں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن ان کے جو یہ معنی ہیں کہ آخری نبی، اس کے بعد ہر قسم کا نبی نہیں آ سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن تمام معنی ان کے دوسری جگہوں سے نکل آتے ہیں. جی نادر بھائی. جی مسرور بھائی، اس میں ایک یہ بھی چیز آپ دیکھیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں اور ان کے مولوی بھی، ان کے علماء بھی، تو یہ تمام لغات اور تمام فرنگ آصفیات اور ڈکشنری یہ لوگ سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو پھر لغات کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. لسان العرب میں اس کا خاتم کا یہ معنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا ہے. جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ بندہ بشر آسمان پر نہیں جاتا، تو وہاں پر یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. تو جب لکھے ہوئے کے خلاف آپ لوگ خود دلیل پیش کرتے ہو، تو پھر جو ہم لوگ آپ کو ترجمہ دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ دیکھیں یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں. تو یہ دو رنگ ہیں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں نا، ان کے دو رنگ ہیں. تو طلعت بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ میرا خیال خرم علی بھائی بھی موجود ہیں، وہ گئے نہیں ہیں، موجود ہیں. اگر طلعت بھائی آپ نے کوئی سوال کرنا ہے ان سے تو. جی بالکل، میں چاہتا ہوں کہ جو اگلا موضوع چھیڑا تھا اسی کے سے ریلیٹڈ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دوبارہ آنے کے لیے، تو اس میں ہمارے جو غیر جماعت بھائی ہیں ان کا یہ موقف ہوتا ہے کہ وہ پہلے نبی تھے، ان کو پہلے نبوت مل چکی تھی. قرآن کریم میں تو اب بھی لکھا ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل. تو خرم بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. خرم بھائی اگر آپ اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ یہ جو ہمارے غیر جماعت بھائیوں کا، دوستوں کا یہ موقف ہے، یا ان کے علماء نے ان کو اپنا ذاتی خیال بتایا ہے کہ وہ اب آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے. کیا یہ ایک نبی کی گستاخی نہیں؟ ایک نبی جس کے بارے میں قرآن کریم میں اب بھی لکھا ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل. اس پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جزاک اللہ. جی شکریہ جی. اور اس سلسلے میں تو نادر صاحب نے پہلے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو کیا کسی امتی کے اوپر ایمان لایا جا سکتا ہے. ایمان کی جو انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. اس میں جو انسانوں کے اوپر ایمان لانا ہے وہ رسولوں کے اوپر ہے. عیسیٰ علیہ السلام اگر نبی یا رسول نہیں ہوں گے تو ان کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں ہوگا. پھر قرآن کریم کی یہ جو آیت پیش کرتے ہیں جو کہ ایک متشابہ آیت ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ ہر کتابی عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا. تو اب ایمان کس صورت میں لائے گا جبکہ وہ نبی اور رسول تو ہیں ہی نہیں. تو لہٰذا اس قسم کے جو عذر ہیں وہ جماعت احمدیہ کے دلائل کے مقابلے پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ قرآن کریم کی جو واضح تعلیمات ہیں اس کے خلاف چلے جاتے ہیں. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ان کا عقیدہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح ابن مریم کے متعلق بتایا ہے، اور پھر نازل کا لفظ بھی ہے. اس میں بھی بعض دوست دھوکہ کرتے ہیں، تو ہم اس سلسلے میں بھی ان کو یہ عرض کرتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق احادیث میں ذکر موجود ہے، ہم اس کو قرآن کریم کو حکم بناتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بفرض محال قرآن کریم اگر ہمیں یہ بتا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم سمیت زندہ آسمان پر اٹھا لیا، تو پھر احادیث میں جس کے آنے کی خبر ہے تو یہ وہی ہے. اگر قرآن کریم ہمیں یہ بتا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی، بلکہ جتنی آیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں موجود ہیں کسی اور نبی کے متعلق اتنی آیات ہی موجود نہیں ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ظاہر ہے کہ یہاں پر جس کی بشارت دی ہے اس سے ہمیں لازماً یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ یہ نام کسی دوسرے کو دیا گیا ہے اور ایک کا نام دوسرے کو دیا جاتا ہے. اور یہ ان کے اپنے لٹریچر میں، نصاب میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے. بشارات کے جو اصول ہیں
اگر آپ ایم.اے اسلامیات کی کتاب کھول لیں، مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، تو اس میں بھی یہ بات اسی طرح واضح طور پر لکھی ہے، باقاعدہ موضوع بنایا گیا ہے وہاں پر کہ جب کسی نبی کا نام لیا جائے تو اس سے مراد کسی دوسرے کا آنا ہوتا ہے. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ پڑھاتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عام عوام تک یہ بات نہیں پہنچنے دیتے. جی جزاکم اللہ احسن الجزا خورم بھائی، آپ نے بڑا قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر بڑے اعلیٰ دلائل دیے ہیں اس موضوع پہ. ظفر صاحب ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ ان کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظفر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں ظفر صاحب کے مائک کا کوئی ایشو ہے. ان کے کوئی مائک کا ایشو ہے، یا وہ میرا خیال ہے نیچے کر دیتے ہیں ایک دفعہ وہ کر کے، تو اس وجہ سے شاید ان کو آواز نہیں آ رہی. بہرحال ہمارا چونکہ وقت بھی اب بالکل ہو چکا ہے، یہ موضوع تو ایسا موضوع ہے کہ جسے اگر ہم ہر ہفتے میں روزانہ بھی بیان کریں تو یہ ایسا وسیع ایک ٹاپک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کو جس طرح جماعت احمدیہ نے بیان کیا ہے، جس طرح جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمایا ہے، ایسے آج تک دنیا میں اس موضوع کو کسی نے بھی کو نہیں کھولا تھا. جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے ہیں شریعت کے اعتبار سے، آپ کی کتاب کو آخری کتاب بھی مانتے ہیں. دوستوں کے ذہنوں میں، غیر جماعت دوستوں کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. یہ جھوٹ ہے میرے بھائیوں، جتنے بھی اس وقت لوگ لائیو سن رہے ہیں، یہ جھوٹ بولا جاتا ہے آپ لوگوں سے. آپ لوگ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ہمارے عقائد جو ہیں ہم آپ کو بتائیں گے. تو میرا خیال کے مطابق اس گفتگو کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، چونکہ وقت بھی. جی طلعت بھائی، ایک کوئی دوست ایڈ ہوئے ہیں بھی، ذلی نام لکھا ہوا ہے، اگر دیکھ لیں ان کی کال جی 2-4 السلام منٹ علیکم ورحمۃ اللہ. ذلی بھائی آپ موجود ہیں؟ آواز آ رہی ہے ہماری؟ ان کا مائک آف ہے، اپنا مائک آن کریں ذلی صاحب. ہاں مائک. جی ذلی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، جی السلام علیکم. آواز آ رہی جی ہے آپ کو میری؟ آپ کا سوال ہے کوئی؟ جی میرا سوال ہے. جی پلیز. میرا سوال یہ ہے کہ سیرت المہدی میں ایک روایت ہے 59 نمبر حصہ جی. اول میں. سیرت المہدی پر بات نہیں تو ہو رہی میرے مجھے بھائی، ٹاپک ہے ختم نبوت نہیں، کا. مجھے اتنا تو بتا دینا اس ٹائم نہیں، مرزا اس کو صاحب کی چھوڑے عمر نا، کتنی تھی سیرت جب آپ المہدی دین پر کے جب ساتھ بات گئے ہوگی تھے؟ نا، اچھا میری نادر بات بھائی نہیں، سنیں. کیوں چھوڑے ہیں؟ ایک منٹ ارے نادر بھائی بھائی، ایک ان کا منٹ سوال بتا لے لیں. دینا. چلیں سوال دے دیں آپ اپنا، پھر آپ کو جواب دے دیں. سوال دے دیں آپ. منصور صاحب، مسرور سر آپ رہنے دیں، آپ بات نہ کریں. نہیں چلیں جی ٹھیک ہے. آپ رہنے دیں، ان سے بات کرنے دیں. آپ کو موضوع بتا دیا گیا ہے. موضوع مجھے یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب کی اس ٹائم عمر کتنی تھی جب وہ امام دین کے ساتھ پینشن کی رقم لے کے گئے؟ نہیں میرے بھائی، یہ سیرت المہدی کے اوپر پہلی بات تو یہ کہ بات نہیں ہو رہی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پینشن والا حوالہ ہے نا، اس کے اوپر ہم نے آپ لوگوں کو دھوبی پڑھ کے دیے ہوئے ہیں. آپ کو تبلیغ دنیا آپ کے کا کوئی تعلق کناروں نہیں تک ہے نہیں نا میرے پہنچانی، بھائی، اس کا مطلب میری بات سنیں. نادر آپ بھائی کا کوئی تعلق نہیں. نادر کیوں بھائی نہیں ان سے ہے؟ پوچھ لیں، ان سے بھائی یہ ایک بات پوچھ لیں بتائیں، کہ ختم ایک آدمی نبوت جوان جو ہے جپان ثابت. چوری کی سنیے ایک آدمی، مسرور صاحب آپ بی ایف دیکھیں اپنی بیٹھ کے، اچھا میرا آپ آپ سے لوگوں ایک کے سوال گروپ ہے. آپ نے وغیرہ ایک میں بی سوال ایف کیا نا، دیکھتے ہیں، آپ چپ رہے ہیں. آپ میری بات سنیں. نہیں، اس آپ کا فون جواب پہ دیں آپ نے پہلے. سوال کیا، آپ خاموش رہے نا. اب آپ نے پہلے مجھے سوال کر بتائیں دیا، اب اس مرزا کا صاحب جواب کی بھی عمر سن لینا. کتنی تھی؟ میری بات سن لینا، جب آپ نے سوال ہاں، کیا اب اس کا جواب بھی دیں. سن لینا. بالفرض کوئی ایسا بندہ آ جائے جو چور بھی نہ ہو، ڈکیت بھی نہ ہو، جس نے اپنی کتابوں میں کفر بھی نہ لکھا ہو، نہ جس نے زنا کیا ہو، نہ جس نے شراب پی ہو، اور نبوت کا دعویٰ کرے، آپ مان لیں گے اس کو؟ جواب دیں میرے بھائی. اب کی اس ٹائم عمر مرزا صاحب کی کتنی تھی میرا بس یہ سوال، بتا میرے دیں. سوال کا اور جواب دیں. میں 700 نے روپے آپ کو یہ آج کے کہا ٹائم کہ میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ میری بات سنیں، میں نے اگر آپ کو کی یہ بات نہیں کہا ہو رہی ہے ہے کہ نا، جو آ گیا اس کی بات ہو رہی ہے، اسے چیک کر رہے ہیں نا ہم. نہیں میں نے جو آ میرے گیا اس سوال کو کا چیک جواب کر دیں. رہے ہیں نا میں نے بھائی. آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کے کیریکٹر پر کوئی بھی کاؤنٹر داغ نہ ہو کوشچن نہیں کیا اور وہ جاتا. نبوت کا تو آپ نے جیسا سوال کیا ویسے ہی آپ کو جواب دے رہا ہوں نا میرے آپ بھائی. چھوڑ دیں. کیوں چھوڑوں؟ مرزا صاحب نے کیوں چھوڑ دوں میرے 700 روپے بھائی؟ کی پینشن وصول کرنے گئے میری تھے یا بات نہیں گئے سنیں، تھے؟ دیکھیں 700 روپے کی پینشن کی رقم ملتی تھی یا نہیں یہ ملتی الزام تھی؟ نبی کریم صلی وہ اللہ آج علیہ کے وسلم پر بھی ٹائم میں لگا ہے، پتہ کتنی ہے آپ کو؟ بیٹھتی ہے؟ اگر تو یہ نہیں الزام نا لگا، نبی کریم وہ ان پینشن کا کی مائک رقم لے بند کے نہیں کریں نا. بھاگے یار. عمر بھائی ان کا مائک بند کریں ذرا.
انہوں نے سوال کیا، میرا جواب تو سن لیں. قرآن یہ کریم الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لگا ہے اور اس کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کہ ان بدبختوں میں سے، مشرکین میں سے، کفار میں سے کچھ ایسے ہیں جو تجھ پر صدقات کے بارے میں الزام لگاتے ہیں کہ تو نے مالی خرد برد کی ہے. اب یہ جو سوال لے کر آئے ہیں ذلی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ اعتراضات پہلے کیے جا چکے ہیں انبیاء کی ذات کے اوپر. تو آپ کو جواب دیا ہوا ہے نا، آپ کے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے آپ کو جواب دیا ہوا ہے کہ ہم مرزا صاحب کو بچپن سے جانتے ہیں، ہمارے ہم مکتب ہیں، ہمارے ہم عمر ہیں، اور ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں ہمیں بالکل کوئی چار آنے کا بھی کوئی شبہ نہیں ہے، کچھ بھی کوئی داغ نہیں ہے ان کے کریکٹر کے اوپر. تو آپ کو جواب دیا ہوا ہے میرے بھائی. جی نادر اور بھائی، میں دوسری کچھ بات کہنا یہ، چاہوں گا یہاں پہ. جی بولیں. نادر بھائی، تمام دوست سننے والے سن لیں کہ ختم نبوت پہ اتنا شور مچاتے ہیں یہ لوگ، مچاتے ہیں نا پورے پاکستان میں. جب ہم کہتے ہیں آؤ اور ہم سے اس ٹاپک پہ بات کر لو، تو نہیں کریں گے بات. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ جو عقیدہ بنایا ہوا یہ من گھڑت اور جھوٹا عقیدہ ہے. کبھی آپ سے اور ہم سے یہ ختم نبوت کے اوپر نہیں بات کریں گے. یہ چیلنج ہے ان لوگوں کو. ہمارے دوسرے بھائی بھی چیلنج دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یہ ان سے بھی نہیں کرتے ہیں. اب میں ان کو بتا دوں کہ یہ جو سوال لے کے آئے ہیں مرزا صاحب کے اوپر، ٹھیک ہے، پہلے تو یہ ہم سے معیار چیک کر لینا، ہمیں معیار بتائیں کہ نبی کو پرکھنے کا معیار قرآن کریم نے کیا رکھا ہے. یہ وہ بھی نہیں بتائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جب ہم پروگرام کریں گے نا مرزا صاحب کی سیرت کے اوپر، پھر یہ ذلی صاحب جو بھی ہیں یہ آ جائیں، پھر یہ اعتراض کر لیں اور ہمیں معیار بتا دیں کہ قرآن کریم سے کیا معیار ہے نبیوں کو. ہم تو تمام نبیوں کو پرکھتے ہیں قرآن کریم کے اوپر، اور اسی طرح مرزا صاحب کو بھی پرکھتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں جی ایسے تو الزام لگا ہے، حضرت مریم کے اوپر بھی لگا ہوا ہے، حضرت عائشہ کے اوپر بھی لگا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آج تک یہودی نعوذ باللہ الزام لگاتے ہیں کہ لعنتی موت مار دیا ہے ہم نے ان کو. تو یہ تو الزام ہے نا، تو معیار نہیں بتاتے ہیں. اور یہ دیکھ لیں ثابت ہو گیا ہے آج یہاں پہ پروگرام کے اندر کہ یہ ختم نبوت کے اوپر ان کا جھوٹا عقیدہ ہے، من گھڑت عقیدہ بنایا ہوا ہے. کبھی بات نہیں کریں گے آگے. جی نادر بھائی، طلعت بھائی. جی ذلی، میں بھی تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں کچھ تھوڑا سا. دیکھیں یہ ہمارے ذلی بھائی جو ہیں، ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کچھ ذاتی جھگڑا نہیں ہے. جب شور تو بہت ڈالتے ہیں کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تو لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ قرآن کریم سے بالکل کچھ نہیں پیش کر سکتے. قرآن کریم آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں. ذلی بھائی، ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے. دوسرے دیگر جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں وہ نوٹ کریں، خاص طور پہ یہ ذلی بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے بالکل پھر گئے ہیں جب آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو ہی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو مت چھوڑنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو آج دیکھ لیں ذلی صاحب کدھر کیا پڑھ رہے ہیں میرے بھائی. ذلی بھائی تھوڑا سا اس میں آپ سمجھیں، ہماری کوئی ذاتی نہیں ہے آپ سے. ہاں، آپ کبھی سکین لگا کر یہ میرے سے بات کر لیجئے گا، میں آپ کو اس کا بھرپور جواب دوں گا. سیرت المہدی پر اگر آپ بات کرنا چاہتے ہوں گے میں ضرور کروں گا، لیکن چونکہ آپ ایک گروپ چلاتے ہیں اور اس گروپ میں آپ لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، اور ایسی گالی گلوچ کرتے ہیں جو کہ ہم لوگ سننے کے ہمارے قابل نہیں ہے. اگر آپ ثبوت مانگیں گے تو میرے پاس اب بھی موبائل میں آپ کے گروپ کی آڈیوز پڑی ہیں جس طرح آپ کے دوست گالی گلوچ کرتے ہیں وہاں پر. تو خدارا قرآن کریم کو پکڑیں، قرآن کریم کی طرف آئے. ہم آپ کو آپ کے ترلے کر رہے ہیں، قرآن کریم کی طرف آئیں. اور ختم نبوت پر مٹھائیاں کھاتے ہیں آپ لوگ، ختم نبوت پر تقریریں کرتے ہیں آپ لوگ، ختم نبوت پر چرچے کرتے ہیں آپ لوگ. تو سوال اپنا دیکھیں، جب ختم نبوت کا ٹاپک ہم لے کر آئے ہیں، ایسے تمام میرے بھائی جو کہ غیر جماعت بھائی ہیں، سادہ لو مسلمان ہیں، جن کو نہیں پتا، جو صرف فالو کرتے ہیں، فالو می ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے مولویوں کے پیچھے، وہ دیکھیں کہ کس طرح بات کرتے ہیں. یہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے، کہاں سے بات کی ہے انہوں نے؟ صرف اعتراض کرنا. اعتراض کیے کس نے ہیں آج تک؟ صرف یہود نے کیا کہ الزام نہیں لگائے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، اللہ کے سچے نبی پر. تو یہ صداقت کا نشان ہے حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کا. تو میرا خیال ٹائم جی کافی ہو. طلعت بھائی، ہمارے ساتھ وہ سیفی بھائی موجود ہیں، اگر سیفی بھائی کو لے لیں، تھوڑا سا ٹائم ہے تو ان سے بھی گفتگو اگر کوئی انہوں نے بات کر دی ہے تو. جی سیفی بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سیفی بھائی، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آپ بہت بہت شکریہ. موضوع کے مطابق میرے بھائی کچھ کہنا چاہیں تو مائک آپ کے پاس ہے، پلیز. جی بالکل. سب سے پہلے تو میں یہ جو صاحب آئے تھے جنہوں نے اپنا نام ذلی رکھا ہوا ہے، ان کا نام دراصل میں اکرام ہے. ان کے متعلق میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. ان کا نام اکرام ہے، یہ سہارنپور سے تعلق رکھتے ہیں.
اور سوائے گالی گلوچ کے اور فضول گفتگو کے ان کو نہ کچھ آتا ہے اور نہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے. آپ جس مرضی ٹاپک پر آپ ان سے گفتگو کر لیں، انہوں نے اس ٹاپک کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنا، اور جہاں انہوں نے دیکھا کہ ہاں مجھے جواب ملنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کو جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے. ان کی کچھ ریکارڈنگ میرے پاس موبائل میں پڑی ہے، تو بہرحال ان کو سنوا تو نہیں سکتا میں لیکن یہ ہے کہ ان کا طریقہ کار وہی ہے جس طرح کے دوسرے ان کے موضوع پر. نہیں اچھا، ساقب بھائی، کسی بھی بریلوی کی آڈیو نہ چلانا پلیز، یہ وہ گالی. نہیں میں وہ چلا نہیں رہا ہوں کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ معیار سے گری ہوئی ہے، کھلی گالیاں اس میں انہوں نے مجھے دی ہوئی ہیں. جی اور جی صرف وہ اس بنا پر کہ میں نے ایک سوال پوچھ لیتا ان سے، بس انہوں نے وہ سوال پوچھنے کی جو ہے نا وہ مجھے اجر دیا. اس نے کہا تم نے مجھ سے سوال پوچھا تو اب جو ہے وہ جواب لے لو اس کا، تو پھر انہوں نے گالی دی. بہرحال جو موضوع ہے اس کے متعلق بھی میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو خرم بھائی نے اور نادر بھائی نے جو ہے نا وہ ماشاء اللہ سے بہت تفصیل سے جو ہے وہ بیان کیا ہے، میں نے پورا پروگرام سنا. لانبی آبادی کے اوپر بھی ان لوگوں کے عجیب ہی مطلب مختلف وہ ہیں، ان کے ترجمے ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کی تشریح جو ہے وہ لانبی آبادی ہے. بالکل درست ہے. لانبی آبادی کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر ان سے پوچھا جائے کہ لانبی آبادی کا ترجمہ کیا ہے، کہتے ہیں لانبی آبادی کا ترجمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں. ٹھیک ہے، جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سا نبی نہیں، شریعت والا نبی نہیں یا بغیر شریعت کے جو نبی ہوتا ہے وہ نبی نہیں، کہتے ہیں کسی بھی قسم کا. جب ان سے پوچھا جاتا ہے اگر کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے آ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لانبی آبادی کا ترجمہ یہ ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، پرانا نبی آ سکتا. اس میں بھی پھر ایک سوال ان سے کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر لانبی آبادی کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا جو ہے وہ مطلقاً نفی اس میں نہیں ہے، یعنی ہر قسم کی نفی نہیں ہے، صرف ایک قسم کی نفی ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ترجمہ پھر آپ نے کیا ہے کہ لا کے اندر مطلقاً نفی نہیں کی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ صرف ان کا اپنا اجتہاد ہے، ان کی اپنی سوچ ہے. اور جب جہاں بات جاتی ہے تو پھر وہاں ہر انسان آزاد ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ میں نے جو سوچا ہے میں زبردستی دوسروں کے اوپر تھوپوں کہ تم اس کو مانو. جس کو صحیح لگ رہا ہے وہ مانے، جس کو صحیح نہیں لگ رہا ہے وہ نہ مانے. تو جس طرح سے تم نے یہ سوچا ہے کہ لا نبی آبادی کے اندر میں نفی کی گئی ہے وہ نئے نبیوں کی ہے، اسی طرح اسی لا نبی آبادی کے اندر ہمارا موقف یہ ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ شریعت والے نبی کی نفی کی گئی ہے، غیر شرعی نبی کی نفی نہیں کی. لیکن مولویوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے جو سوچا ہے، ہم نے جو سمجھا ہے وہ تم لوگ زبردستی مانو. اگر اس کو ایک باریک نظر سے دیکھا جائے تو اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، بس مولویان کی یہ ضد ہے کہ ہماری جو سوچ ہے نا وہ اس کو تم جو ہے نا وہ اپنے اوپر مسلط کر لو، اس کو تم مان لو. ورنہ لا نبی آبادی کا جو ترجمہ یہ پیش کرتے ہیں آخر میں ہر طرف سے پریشان ہو کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. لا کی جو تشریح انہوں نے کی ہے یا لا کے اندر جو انہوں نے کہا ہے کہ نئے نبی کی نفی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف ان کی اپنی سوچ ہے. تو یہ تھوڑا سا بس میں عرض کرنا چاہتا تھا. جی شکریہ، جزاک اللہ. جی جزاکم اللہ وحسن الجزا سیفی بھائی، آپ نے بھی بڑا عمدہ انداز کے ساتھ یہ جو آیت خاتم النبیین والی ہے اس کے بارے میں اور لا نبی آبادی کا جو تصور ہمارے علماء نے پیش کیا ہے، یعنی غیر جماعت علماء نے اس کو بڑے ہی بہترین انداز سے پیش فرمایا. میں آخر میں تمام اپنے سننے والے دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہم کو لائیو سنا. اس کے علاوہ یہ ویڈیو آپ کے پاس آئے گی چینل پر بھی، تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجئے گا چینل کو، اور اپنے کمنٹس اچھے کمنٹس سے ہمیں نوازیے گا، اور اگر کوئی اصلاح کی بھی ضرورت ہو تو وہ بھی ہمیں ضرور لکھیے گا. آخر میں اپنے تمام بھائیوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو وقت نکالا ہے. سب بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں، خرم علی بھائی کا اور نادر بھائی کا اور اعظم سیفی بھائی کا اور مسرور بھائی کا. تو اب ہم اس پروگرام کو یہاں پر اختتام کرتے ہیں. اس کا میری طرف بھائی ایک گزارش کروں گا کہ نیکسٹ پروگرام بتا دیں کہ فرائیڈے کو پاکستان کے ٹائم کے مطابق 7 بجے انشاءاللہ ہم کریں گے. جی انشاءاللہ
ٹھیک ہے دوستوں نے آپ کا وہ سن لیا ہے 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق فرائیڈے کو، اور اسی طرح منگل والے دن بھی ہمارا پروگرام آئے گا۔ مسرور بھائی وہ کیا طے پایا ہے کتنے بجے ہے وہ؟ یہ انشاءاللہ 7 بجے ہی کریں گے۔ وہ بھی 7 بجے ہے۔ اس دن ہم انشاءاللہ ایک نئے دوست کو جو کہ اللہ تعالیٰ کے محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت میں شامل ہوئے، اور وہ اپنی روئے داد آپ کو سنائیں گے۔ اسی طرح مختلف خواتین بھی ہیں، لیکن چونکہ ان کی ابھی اجازت نہیں ہوتی تو اجازت لے کر کوشش کریں گے ہم کہ ان کو بھی لائیو لا کر بتایا جائے، جنہوں نے اسلام احمدیت کو قبول کیا ہے، آنے والے مسیح کو مانا ہے، آنے والے مہدی کو مانا ہے، جس کی پیشگوئی اللہ کے نبی نے دی تھی۔ میری طرف سے اور میرے تمام بھائیوں کی طرف سے آپ سب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔